वेलकम बैक। अभी हम दहशत गर्दी पे बात कर रहे थे, अब बात करेंगे पीटीआई के प्रोटेस्ट पे। जो 8 फरवरी के इंतखाबात की मुनासबत से पीटीआई ने एक पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी थी। हड़ताल में पीटीआई किस हद तक कामयाब हुई है और किस किस शहर में या किस किस सूबे के अंदर हड़ताल हुई है, उस पर भी बात करेंगे। मैडम फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा, आपने पीटीआई ने जो हड़ताल की कॉल दी थी, जो हमारे पास न्यूज़ आई हैं, जो हमारे पास सारी पूरे पाकिस्तान से इन्फॉर्मेशन आई है, उसके अंदर हमें तो ये तासर मिल रहा है कि आपकी हड़ताल उस तरह कामयाब नहीं हुई, बल्कि कुछ शहरों के अंदर तो बिल्कुल जो कारोबार ज़िंदगी था वो मामूल के मुताबिक चलता रहा है। तो आप बताइए कि पीटीआई ने किस इलाके के अंदर ये हड़ताल की है, कहाँ कामयाबी मिली है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी तो पूरे पाकिस्तान में मिली है, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली है, तारीखी कामयाबी मिली है। पूरे हमें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सोशल मीडिया दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता है मीडिया तो दिखाता नहीं है प्रॉपरली, सच को छुपाया जाता है। लेकिन जो हमने पूरे कराची में देखा है, जो हमने थ्रू आउट पाकिस्तान में देखा है, तो शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल और इस हड़ताल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी ज़बरदस्ती के की गई हड़ताल है। ये लोगों के वोट का वो मैंडेट जो उनका पैरों तले रौंद दिया गया था, उस मेरिट के लिए, उसके हक में, और अपने जिस तरह आज से 2 साल पहले जब जनरल इलेक्शन हुआ था, जिस तरह का जुल्म और फस्तायत हुई लोगों के साथ, उससे भी पहले जिस तरह हमसे हमारा सिंबल छीन लिया गया था, और उसके बाद जिस तरह लोगों ने हमारे साथ यकजहती का इजहार किया, वो हमारे लिए इस कदर तकवीयत का बायस था कि वो पहला इलेक्शन होगा कि जब जो वोटर हैं वो अपने कैंडिडेट को खुद फोन करके पूछते थे कि हमारे हलके का सिंबल क्या है। उन्होंने हमें दुनिया जहान के ऊट पटांग सिंबल्स दिए, कोई उन्होंने रस्सी दी, कोई पहिया दिया, कोई उन्होंने पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के, कोई बैंगन दिया, कोई आलू दिया, अजीब अजीब किस्म के उन्होंने नहीं, हमें लोगों ने इसमें कोई शक नहीं कि वोट दिया, आपको वोट आपको मिला। लेकिन आज जब 2 साल बाद हड़ताल की बात हो रही है तो हमें वो तासर नहीं मिला, क्योंकि जो फुटेज आप हमारी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये हमने खुद, हमारे अपनी जो टीम है उन्होंने बनाई है, जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो मामूल का कारोबारी ज़िंदगी चल रहा है। मैं आपको फुटेज फिर अपनी भी भिजवा देती हूँ, जो मुझे पर्सनल मेरी टीम की तरफ से भी फुटेजेस मौसूल हुई हैं। तो वो बिल्कुल बहुत कामयाब हड़ताल गई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इमरान खान का साथ दिया। और आप सोशल मीडिया देखें ना, आप उसके ऊपर देखें कि किस तरह लोगों ने, और ये सिर्फ पाकिस्तान में हड़ताल नहीं हुई, ये ओवरसीज में भी हुई है। जिस तरह ओवरसीज के वोटर्स का भी हक मारा गया था, ये दुनिया में हड़ताल हुई है, ये सिर्फ पाकिस्तान की हड़ताल नहीं है। और आप देखिए का जैसे आप देख रहे हैं वहां, वो उसकी एक और बात है। अभी शाम में मशल बरदार यूनियन काउंसिल और टाउन और जिलाई लेवल पे रैलियां भी निकलनी है, वो भी आप जरूर मुलाहिजा फरमाइएगा। अभी थोड़ी देर में वो भी आपके सामने आएंगी। चले, इस बात को तो आप कह रही हैं, लेकिन अब आप आगे देखें कि कितना जबरदस्त तरीके से हुआ। देखें, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ उस दिन। मैं खुद इलेक्शन में हम लोग एक फोन बिल्कुल बंद कर दिए गए थे, कोई राब्ते का जरिया नहीं था जी। ऐसे लगता था कि हम किसी और मुल्क में जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा मुल्क नहीं है। और जिस तरीके का बेईमाना सुलूक, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अली साहब को इसमें शामिल करते हैं। अली साहब, इस्लामाबाद के अंदर अफसोसनाक वाक़या हुआ, बलोचिस्तान के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक दहशत गर्दी के वाक़यात वहाँ पेश आए। अच्छा, इस सूरत हाल के अंदर पंजाब के अंदर जश्न मनाया जा रहा था, पीटीआई की जानिब से हड़ताल की जा रही थी। क्या बेहतर ना होता कि पंजाब का जो जश्न है उसको भी मनसूख किया जाता और इस हड़ताल को भी मौखर किया जाता? देखें, पंजाब ने तो उस जश्न को मनसूख कर दिया था और जो भी तकरीबात थे वो हुकूमत की तरफ से वो ख़त्म हो गए थे। जहाँ तक ये जो पीटीआई का एहतजाज है, ये आज जो है पाकिस्तान के गयूर अवाम ने रेफरेंडम कर दिया है, इनको यकसर मुस्तरद कर दिया। वैसे ये इंतहा पसंद है, ये हमेशा जो है ये जलाओ गिराओ तशद्दुद इंतशार की सियासत करते हैं।
فساد کی سیاست کرتے ہیں. اب یہ انتہا پہ جاتے ہیں نا کہ ہم نے پہیہ جام کرنے. بھئی پہیہ آپ کا اتنی طاقت ہے کہ آپ پہیہ جام کر دیں, آپ شٹر ڈاؤن کر دیں پورے پاکستان کا. کسی نے ان کی کال جو ہے نا آپ چترال سے لے کے کراچی تک اور خیبر سے بولان تک, ہانگو سے خزدار تک آپ ایک جو ہے یہ دکان نہ بند کر سکیں. ایون اس کے جو اپنے لوگ ہیں, آپ ہانگو کی وہ ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ چیخ رہے ہیں کہ جی اب یہاں نہ ایم پی ہے نہ ایم این اے ہے. آج تو کوئی کسی جگہ میں 500 بندے اکٹھے نہ ہو سکے. اور اس کے مقابلے میں امیر مقام صاحب نے پشاور شہر میں جلسہ کیا ہے, پشاور کے نوائی علاقے میں جلسہ کیا ہے, وہ جو ہے کم از کم 10-12 ہزار لوگ ہیں. تو ان کی جو ہے مقبولیت ختم ہو چکی ہے, لوگوں نے ان کو یکسر مسترد کر دیا ہے. یہ ہمیشہ جو ہے بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے اب آنا ہے اور یہ فائنل کال ہے, اور یہ جو ہے سبیل نال جہاد کے نعرے لگاتے ہیں, کفن باندھ کے وہ کرتے ہیں, انتہا پسندی پہ جاتے ہیں. بھائی کوئی اپوزیشن کرو, عقل و شعور والی اپوزیشن کرو, فہم فراست والی اپوزیشن کرو. یہ آپ لوگوں نے 2014 میں بھی یہ داندلی کے خلاف نکلے تھے نا, آپ کے جو 126 دن کا دھرنا ہوا تھا. اچھا, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے جی انتخابات کے اندر, تو حکومت اس پہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی اس قسم کا امپارشل کوئی فورم پہ کیوں نہیں لے کے آتی؟ 12 دیکھو میں آپ بتاتا ہوں, جو خیبر پختونخوا میں وہ تو ان کا, تو میں یعنی آپ ان کے عقل کو دیکھیں نا کہ آپ کو رونا آئے گا کہ یار وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یعنی اس میں کوئی ایسا شخص ہے جو عقل و شعور والی باتیں کر رہا ہو؟ کوئی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے. بھائی 91 سیٹیں وہ جیتے ہیں, ہمارے 41 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں, وہ 38 سیٹیں جیتے ہیں. وہ پشاور میں غلام احمد بلور کو شکست دیتے ہیں, حیدر خان ہوتی کو شکست دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ داندلی ہوئی. بھائی تمہارے ساتھ کون سی داندلی ہوئی؟ داندلی بھائی مجھے بتاؤ, رانا ثناء اللہ کب الیکشن آ رہا ہے؟ خرم دستگیر کب الیکشن آ رہا ہے؟ میاں جاوید لطیف کب الیکشن آ رہا ہے؟ سارا افضل تارڑ کب الیکشن آ رہی؟ چودھری عابد رضا کب الیکشن آ رہا ہے؟ چودھری جعفر اقبال کب الیکشن آ رہا؟ اس الیکشن میں وہ ہار گئے. جو مشرف دور میں بھی جو لوگ نہیں آ رہے تھے, وہ الیکشن خواجہ سعد رفیق کو ہرا دیا ہے, اور کہتے کہ جی داندلی ہو گئی ہے. اچھا, ان کا تو نیریٹو ہے جھوٹ کا, یہ جھوٹ بولتے گوبلس کے وہ ہے, ہمیشہ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں. الیکشن کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ آپ نے ان کو کہا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. جہاں تک بسنت کا معاملہ ہے, آپ نے کہا کہ سرکاری تقریبات کینسل کی گئی تھیں, صرف ایک تقریب کینسل کی گئی. کل بھی جی او آر کے اندر ایک سرکاری تقریب منائی گئی, اور میاں نواز شریف صاحب کی اپنی تصاویر اور ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ وہ اندرون شہر میں بیٹھے بسنت منا رہے تھے. بہرحال اچھا ہوتا کہ اس افسوسناک واقعہ کے بعد حکومت اگر اس کو 1-2 ہفتے کے لیے مؤخر کر کے پھر بسنت منا لی جاتی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. خیر میڈم, آپ کا آئندہ کا کیا لاحہ عمل ہے؟ یہ تو ہڑتال والے ٹائم تو گزر گیا, اب پی ٹی آئی آگے کیا ارادہ رکھتی ہے, یا تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کی کیا پلاننگ ہے؟ کہ ایک تو چلے اپنے حقوق کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, دوسرا اس وقت ملک ایک سیاسی انتشار کا شکار ہے, اس انتشار کے خاتمے کے لیے یا پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پی ٹی آئی آگے کیا پلان کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس چیز کو ڈینائی کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ انہوں نے جس طریقے کی باتیں کی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ نہیں, یہ تو دشمن بھی مانتے ہیں, اور اگر دشمنوں میں بھی کچھ جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس چیز کو ضرور کہیں گے کہ ہاں جو وہ کیا کہتے ہیں اسے, حقیقت سے منہ پھیر کے نا وہ کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بلی پاس نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ عوام جو ہے اس کے دل دھڑک رہے ہیں اس وقت عمران خان کے ساتھ. جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے, جس طرح کی مطلب ان کی بہنیں جو کہ آپ کے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو لے کے آتی ہیں, اور وہ ہر ٹیوزڈے کو آ کے اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھتی ہیں اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. یہ ظلم جو ہے, یہ اس کا تو پورا بدلہ ملے گا انشاءاللہ. عوام تو دیکھ رہی ہے سارا کچھ, اور عوام نے ثابت کر کے دکھایا ہے عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اور جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی سیلیبریشن نہیں تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے روکی اپنی وہ ہڑتال تو ہڑتال تھی, اس میں تو گھروں میں بیٹھنا تھا. اس وجہ سے اس کو ہم لوگوں نے پوسٹ پون نہیں کیا, اور وہ بالکل ٹھیک کیا. اسی طرح کرنا چاہیے تھا. ملک میں امن و امان جو ہے وہ بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. کس لیے؟ اس لیے کہ جعلی حکومت ہمارے سروں پہ سوار ہے. یقین کیجئے کہ معیشت کا برا حال بھی تبھی ہوتا ہے جب آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہوتی. ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے, وہ چاہے جو مرضی آ جائے. ہمیں یہ بھائی نے میرے بڑی مثالیں زبردست قسم کی دی. خواجہ آصف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جو منتیں کرتا تھا فون کر کے کہ مجھے بنا دے، میں ہار رہا ہوں. اور اتنے سارے اور ہمارے سامنے مثالیں، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ بزرگ خاتون ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، نواز شریف کا برے طریقے سے ہرایا ہے کانسٹیٹوئنسی میں، لیکن کیا اس وقت وہ عورت پابند سلاسل ہے؟ معاف کریں گے آپ کو اللہ، آپ لوگوں کا خوف ہونا چاہیے. اتنے ہمارے جی دار قسم کے لوگ، عمر چیمہ، ہمارے محمود رشید صاحب، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، اتنے بڑے بڑے لیڈرز اس وقت پیدا ہو گئے ہیں اس لیے کہ خان نے ہمت دکھائی. ہمارے لیڈر عمران خان نے جگرا دکھایا، وہ جگرا جو نہ نواز شریف کے پاس تھا نہ محترمہ کے پاس تھا، کہ وہ بیٹھی رہتی ہیں جیل میں، صحبتیں کاٹتی ہیں جیل کی. اسی طرح انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا ہے اس ظلم کی خاطر، اور ہم بھی. اچھا مجھے اگلا لاحہ عمل بتائیں گی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تب تک رہے گا جب تک عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس نہیں ہوتا یا دوبارہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا. آج کی احتجاج بہت زبردست طریقے سے کامیاب گیا. آپ کسی کو اپنے آئی ڈونٹ نو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں. اچھا فضا صاحبہ میرا سوال اس میں یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی کا آئندہ کا لاحہ عمل کیا ہے ہڑتال کے بعد؟ کہ ہم نے کوئی بندوق کی زور پہ تو ہڑتال کروائی نہیں تھی. اگر کوئی اپنے کسی دوائی کی وجہ سے، کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی ہسپتال جانے کے لیے نکلا ہوگا تو اور بات ہوگی. ہم نے تو کسی کو وہ نہیں کیا. علی صاحب چلیں، یہ تو سیاسی ایک پوائنٹ سکورنگ ہے دونوں پارٹیوں کی. آپ حکومت میں بیٹھے ہیں تو یہ ملک کا نظام، معاشی نظام نہیں چل پا رہا، عام آدمی بہت پریشان ہے. کیا کوئی ایسے انڈیکیٹر نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتری کی جانب جائے، عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے 2 سال سے اس ملک میں ہر چیز کی قیمتوں میں استحکام ہے. بہت سی چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. ڈالر کی قیمت جو ہے وہ برقرار ہے، اس میں کمی آئی ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں، آپ کی جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 38% ہے، وہ 38% تک پہنچ گئی تھی، اب 4% پہ ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے، آپ کا ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس جو پچھلے جنوری ہے اس میں $3.6 بلین کی آپ کا ایکسپورٹ ہوا ہے. ریمیٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، لیکن اس کا امپیکٹ ہے اس ملک میں. دیکھیں آپ پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں جو ہے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، بچوں کو جو ہے. اچھا میں پنجاب میں رہتا ہوں، میرے باقی ساتھی بھی سن رہے ہیں جو پنجاب میں رہتے ہیں. یہاں پہ روزگار کے مواقع سکڑ رہے ہیں. آپ کی صنعتیں ہمیں بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، روزگار ختم ہو رہے ہیں، آگے نئی نوکریاں لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. جہاں تک عام آدمی کی گروسری کا معاملہ ہے، ہم عام لوگ ہیں، جب ہم گروسری خریدتے ہیں شوہر صاحب صرف آلو ہمیں سستا نظر آ رہا ہے اور کوئی چیز سستی نہیں مل رہی. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک ہوتے ہیں ہوائی باتیں، ایک ہوتی ہے جو آپ کے پاس اعداد و شمار ہوتے ہیں. جو 10.6% جو ہے آپ کا صنعتی جو ہے ترقی ہوئی ہے، یعنی اس میں اضافہ ہوا ہے 10.6% کا. آپ کا ہر اشارہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں نا 38,000 کا سٹاک ایکسچینج تھا، وہ 1,90,000 پہ پہنچ گیا. یعنی اتنا بڑا اضافہ. اب سونا بھی آسمان پہ پہنچ گیا. دیکھیں سونا جو ہے، سونے کی دیکھو وہ تو انٹرنیشنل ایک قیمت ہے، اور وہ خیر اس سے غریب آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میڈم فضا آپ کو بھی استحکام کا صرف ایک بات کا جواب دے دوں. جی وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جی اوورسیز میں بھی لوگوں نے ہڑتال کر دیا. تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کو جو سوشل میڈیا ہے، جو عمران ریاض اور صدیق جان کا سوشل میڈیا، انہوں نے بتایا کہ برلن، لندن اور نیو یارک میں بھی مارکیٹیں بند تھی یا نہیں. آپ اپنے سیاستدانوں کی بات کریں، ہمارے کولیگز کے اوپر مت بندوقیں کریں. میڈم فضا آپ بتائیے، کیا کوئی آپ کو ایسا معاشی استحکام نظر آ رہا ہے جس کے اثرات عام آدمی تک بھی پہنچ رہے ہیں، اس کے ثمرات؟ کس چیز کے لیے؟ معاشی. علی صاحب نے کہا ہے کہ معاشی استحکام آ رہا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی محسوس کیا آپ نے معاشی استحکام جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں جو پاورٹی لائن سے 50% سے زیادہ نیچے چلی گئی ہے عوام. لوگ اس وقت جس طرح کی زندگی گزارے، پہلے عمران خان کے دور میں جب چیزیں لائن اپ ہو گئی تھی ٹھیک طریقے سے، اس وقت 6% پہ گروتھ چلی گئی تھی. ابھی بھی نہیں گئی 6% تک، دوبارہ نہیں آئی. آئی تھنک 3 یا 4% پہ، یا 4 بھی شاید میں زیادہ بول رہی ہوں. اس سے معاشی ہر قسم کی آپ دیکھیں، آپ لوگوں کا معیار زندگی دیکھیں، ہر چیز کے اندر تو گراوٹ آ چکی ہے. صحت کا کوئی نظام نہیں رہا ہوا. لوگ جو ہیں
स्कूल्स के सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि देखिए बात ये कि हम मिसालें लेते हैं ना इस तरह की इकोनॉमीज की। अब पाकिस्तान के पास बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अल्लाह मियां ने बहुत कुछ अता किया हुआ है, लेकिन ऐसे लोग जैसे सिंगापुर है, जैसे दुबई है, जहाँ तेल के छोड़ के पानी भी नहीं है, लेकिन क्यों उनको हुक्मरान अच्छे मिले थे। जब हुक्मरान अच्छे मिलते हैं तो नीचे खुद ही जो सिस्टम है ना वो बेहतर हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हुक्मरान ही इस तरह के हों कि वो जाली हुकूमत फॉर्म 47 के साथ आए हुए हों, तो फिर उम्मीद क्या की जा सकती है? उससे तो नीचे भी करप्शन। थैंक यू वेरी मच मैडम फिजा ज़ीशान। हमारे पास वक्त की कमी है, वरना मज़ीद इस पर हम बात करते। तो अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, दोबारा हाजिर होते हैं।